अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अपनी प्यारी कौम के तमाम अफराद के लिए खुदावंद ज़ुल जलाल वल इकराम की एक आयत पेश करने लगा हूँ। उम्मीद है मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे वक़ार और इज़्ज़त के साथ और खुले दिल के साथ खुदा ताला के पाक कलाम की इन बातों को सुनेंगे और समझेंगे। अल्लाह ताला करे कि ऐसा ही हो। आपकी खिदमत में सूरत अल हदीद, जो कि कुरान पाक का 57वां चैप्टर है, उसकी आयत नंबर 28 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, खुदावंद पाक ने इस आयत मुबारका में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के ये आयत शुरू की है। कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी खुदा ताला किसी आयत के आगाज़ में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहें तो मुखातिब जो लोग होते हैं वो कुरान करीम को अल्लाह ताला का कलाम मानने वाले, उन्हीं को अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये लफ्ज़ कहता है। ये लफ्ज़ कहने का मतलब ये है कि वो कुरान पाक को खुदा ताला का कलाम मानते हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का भेजा हुआ रसूल मानते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को भी मानते हैं। कुरान करीम में अंदर जो भी बातें हैं गोया कि वो ये मान चुके हैं, उनको ही खुदा ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहते हैं। अगर किसी आयत के स्टार्ट में बग़ैर किसी और रेफरेंस के खुदावंद ताला कुरान करीम में ये फरमाएं तो तब उसका मतलब ये होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल वो ऑलरेडी मान चुके। ये हमारे मज़मून से तल्लुक़ रखती है बात, इसलिए वाज़े कर रहा हूँ। फरमाया ये दो काम करो, नुत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, और अल्लाह के भेजे हुए पर, बेरसूल ही उसके भेजे हुए पर ईमान ले आओ या उसको मान लो। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये खुदा ताला का फिर वादा है, युतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फिर लकुम। ये तीन चीज़ें हैं कि दोनों हाथों से मैं अपनी रहमतें तुम्हें दूंगा और तुम्हारे लिए एक नूर बनाऊंगा, जिस नूर के तहत तुम अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, चलो फिरोगे, ज़िंदगी गुजारोगे, ज़्यादा सही तर्जुमा है। और एक तीसरी चीज़ ये भी करूँगा, व यग़फिर लकुम, जो गलतियाँ कोताहियाँ तुमसे हो जाएंगी उनको मैं तुम्हारे लिए कवर करूँगा, उनको मग़फ़िरत से ढांप लूँगा, अपने फजलों से खामियों कमियों को पूरा कर दूँगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला, कवर करने वाला और रहम करने वाला है। जो तर्जमे हमारे सामने कुरान करीम के उर्दू ज़ुबान के मौजूद हैं उनमें से अक्सर से ये बात वाज़े नहीं हो रही कि ये जिस रसूल की बात है वो रसूल कौन से हैं, और जहाँ तक इनसे लगता है जिनसे, तो ये तसव्वुर पैदा होता है जैसे कि खुदा ताला नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुद ही मुखातब करके लोगों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर ये कह रहे हैं कि उसी रसूल पर जिसको तुम पहले ही मान चुके हो उसको मान लो। ये मेरे परवरदिगार की वक़ार, उसकी ज़हनी हालत, उसकी पाकीज़गी और उसकी अज़मत के ख़िलाफ़ बात हम कर रहे हैं। हम अपने मालिक के ज़हनी हालत और उसकी अज़मत की तौहीन कर रहे हैं, ये कह के कि खुदा ताला जिनको पहले ही ये कह रहे हैं कि तुम रसूलुल्लाह सल्लम को मानते हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसी मोहम्मद को अगर मानने के लिए दोबारा बात कर रहे हैं अल्लाह ताला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مراد یہاں نہیں ہونے چاہیے میرے خیال میں، لیکن ان ترجموں سے یہ بات بہت واضح نہیں، لیکن 3-4 میں ایسے لگا مجھے جیسے اس ترجمے میں اور اس ترجمے میں ایسے لگتا ہے کہ، اور اس ترجمے میں بھی حضرت ابو العلا مودودی صاحب ترجمے میں بھی، کہ ان کے تصور میں اس جگہ جو رسول ہی جس کو مان لینے کا اور جس پر ایمان لانے کا خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا ہے نا کہ خدا تعالیٰ نے جب یا ایھا الذین آمنوا کہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہونا اس کے اندر پہلے شامل ہو چکا ہے۔ بہرحال آپ اپنے اپنے دلوں سے پوچھیں کہ کیا خدا تعالیٰ کی شان اور وقار سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر کہیں گے کہ اے لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مان لو، یا کچھ اور ہونا چاہیے؟ آپ سوچیں۔ لیکن آج اس سے بڑی بات میں اپنے بچوں اور بھائیوں اور بہنوں کے سامنے جو پیش کرنے لگا ہوں، وہ پاکیزہ دلوں کو تقویت دے گی۔ یہ سمجھیں کہ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں سے ایک معاہدہ کیا کہ تم یہ 2 کام کرو، اتقوا اللہ و آمنوا برسولہ، میرے اس اللہ کے بھیجے ہوئے کو مان لو۔ فی الحال اس کو رہنے دیتے ہیں کہ آمنوا برسولہ میرے خیال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے رسول ہیں۔ ان علماء کے خیال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا ان 2 میں، اس میں اور اس میں یہ واضح نہیں ہے کہ کون سے اور رسول ہیں، یہ ایسے لے لیتے ہیں۔ لیکن اگلا حصہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ یہ خداوند پاک نے ایک ایکویشن، ایک 2 طرفہ معاہدہ، 2 طرفہ وعدہ فرمایا کہ یہ 2 کام اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اگر تم کرو گے تو یہ 3 کام میں کروں گا تمہارے لیے، تمہیں دے دوں گا، یؤتکم، تمہیں دوں گا، پہنچاؤں گا، دے دوں گا۔ وہ یہ کہ دونوں ہاتھوں سے رحمتیں اپنی دوں گا، اور ایسا نور تمہیں عطا کروں گا جس کے تحت پھر تم اس نور کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گے، اور تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کو میں اپنے فضلوں سے مغفرت کر دوں گا، ڈھانپ لوں گا۔ میں آپ کے سامنے آج جو بات پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو قوم کی اس وقت حالت ہے، ہر ایک دل جس کے اندر خدا کا خوف اور تقوی موجود ہے، اکثر کے ہوگا، ہر ایک دل جو دیانتداری کے ساتھ خدا تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کو سچا سمجھ سکتا ہے اور اپنے پروردگار کو ذہین اور باوقار جانتا ہے، وہ یہ ذرا غور کرے کہ یہ لگتا ہے نا آپ کو کہ خدا نے یہ کہا یہ تم 2 کرو کام، میں تم کو یہ دوں گا، یہ بات ہو گئی نا۔ اب کیا نعوذ باللہ من ذالک، غیر شعوری طور پر ہم نعوذ باللہ من ذالک یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم میں جو کہ 80% سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے، کو ایمان لے آئی، اور اللہ کا ڈر بھی ان کے دل میں ہے، ان سب میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ اپنا کام انہوں نے کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا سن کے انہوں نے یہ 2 کام کر دیے۔ اگر اس کا ترجمہ وہی تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ماننا تھا، تو پوری قوم پاکستان نے اصل میں من حیث الحیثیت اکثریت یہ کر دیا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ نے جو یہ 3 کام کرنے تھے، ہماری حالت یہ کہہ رہی ہے واضح طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان تینوں میں سے پھر ایک بھی نہیں کیا۔ خدا تو اپنے وعدوں کا بڑا باوقار اور عزت اور عظمت والا خدا، جو بات کہہ دے اس نے تو بالکل پوری کرنی تھی، اور اس سے بلکہ زیادہ پوری کر دینی تھی۔ اگر اس نے یہ رحمت کہا تھا کہ میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو رحمتیں دوں گا، ڈبل رحمتیں سب نے ترجموں میں لکھا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ فلین کا مطلب 2 مٹھیاں نہیں، دونوں ہاتھوں سے دینا ہے، جو کہ 2 مٹھیوں سے بہت زیادہ ہے، دورہ نہیں، خالی 10 20 50 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ بہرحال جتنا بھی ہو، آپ اپنے دلوں میں صرف اس ایکویشن پہ غور کریں۔ یہ بات 2 وہ باتیں ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا نے کرنی تھی، یہ 2 باتیں ہیں، یہ 3 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی۔
کیا ہوا کہ یہ 3 باتیں نہیں ہوئی ہوں، یہ 3 باتیں ہماری قوم کے ساتھ نظر نہیں آ رہی، صاف بلکہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا اپوزٹ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ہم خدا تعالیٰ کے وقار پر اگر اعتماد رکھیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ چونکہ یہ بات نہیں ہوئی، لہٰذا پھر اس بات میں ان مومنوں سے کوئی غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی آپ اپنے اپنے دلوں سے سوچیں اور غور کریں، وہ کیا ہو سکتی ہے ممکن جو غلطی ہو گئی ہے۔ کیا پاکستانی قوم کے میں سے کچھ بھی لوگ ایسے نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے ہوں کہ وہ رسول ہے؟ کیونکہ یہاں لفظ صرف آمنو بے رسول ہی ہے نا، اور آمنو کے اندر معیار کوئی نہیں خدا تعالیٰ نے رکھا ہوا، اور کوئی شرط بھی نہیں ہے، صرف ماننے کی بات ہے کہ اس کے رسول کو مان لو، یہ مان لو کہ وہ رسول ہے بس۔ جو غلطی، کچھ غلط ضرور ہے کیونکہ یہ حصہ جو نہیں ہوا اور خدا باوقار اور اپنے وعدوں کا سچا ہے، تو لازمی اس وجہ سے نہیں ہوا ہوگا کیونکہ اس میں کچھ بات غلط ہوئی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اللہ کا تقوی والی بات میں کہ جی لوگوں میں تقوی پورا نہیں ہوگا، بے شک نہ ہو، یہاں پورے کی شرط بھی نہیں ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات ہے، کتنا کرے کوئی اس کی کوئی کنڈیشن نہیں تھی، صرف خدا کا خوف۔ پوچھو پاکستانی قوم سے، اکثر یہ کہیں گے کہ انہیں کو خوف نہیں ہے، وہ کہیں گے ہے۔ انہیں کہو کیا تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے یہ سب کہیں گے ہاں رکھتے ہیں۔ اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کا بھی مطلب تھا تو پھر تو یہ دونوں شرطیں پوری ہو گئیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ تھا کہ اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے تو شرطیں ان تو دونوں پوری ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط پوری پھر نہیں کی۔ ہمیں خدا تعالیٰ کی سچائی اور اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ چونکہ یہ نہیں ہوا لہٰذا اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ میں اپنے پروردگار کے اذن سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ بات یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے، وہ ایسا باوقار ہے، یہ اتنا گرا ہوا انسان بھی یہ نہیں کر سکتا وہ یہ کہے کہ اے لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے ہو، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو۔ اگر وہ یہ کہے تو اس کی ذہنی حالت بہت اچھی نہیں ہوگی۔ خدا تعالیٰ کی ذہنی حالت مگر اچھی ہے، لہٰذا اس نے یہاں یہ کہا تھا کہ جس کسی کو میں بھیجوں جو اللہ کا بھیجا ہوا ہوگا، جس وقت جس قوم کے پاس جن دنوں میں جس قبیلے اور ملک میں کوئی اللہ کا بھیجا ہوا آئے، اے لوگوں اس کو مان لینا، اس کی بات مان لینا۔ اب اس ایکویشن کے حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ یہ وعدہ دے کے اس کے اوپر قائم ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا نے یہ بات نہیں مانی۔ یہ ہے سبز بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بھیجے ہوئے کو جو ان کے زمانے میں، ان کے دور میں، ان کے ملک میں آیا، ہم نے اس کے آنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر کے سنا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی آنا ہی نہیں۔ اب بے شک کوئی سچ مچ کا اگر آ بھی گیا، ہم تو اس کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہی نہیں کہ وہ ہے، لہٰذا ہم سے انکار کر دیا۔ چونکہ انکار کر دیا لہٰذا ہماری قوم کی جو حالت ہے، میرے بھائیوں بچوں، دیکھو کیا وہ رسولوں کا انکار کرنے والوں کے ساتھ جو سزاؤں کے وعدے ہیں باقی آیتوں میں اس کے مطابق ہے، یا آپ کے خیال میں وہ اس کے مطابق ہے جس میں کہ رحمتیں ہی رحمتیں اور نور کے ساتھ زندگی گزارنا اور پوری قوم کے لیے ان کے گناہوں کے اوپر مغفرت کے وعدہ تھا؟ یہ اب آپ خود فیصلہ کریں اپنے دلوں سے۔ میرے خیال میں جب آپ دلوں سے، ٹھنڈے دل سے، سچے دل سے سوچیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس آیت میں یہ جو آمنو بے رسول ہی ہے، یہ ان رسولوں کی بات تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان لوگوں کے اندر، ان کے مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں ایک ایک، کئی جگہوں پہ 2 کئی جگہوں پہ 5 کئی ہر ملکوں میں علیحدہ علیحدہ ان کے ضرورت کے مطابق ہر ایک کی زبان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگوں نے آنا تھا۔ خدا کے بھیجے ہوئے ان کی بات ہو رہی تھی، اسی کے لیے عربی میں لفظ رسول ہی تھا، خدا کا، اس کا بھیجا ہوا۔ ان کا انکار ہم سے کر ہو گیا ہے جس کی سزا میں پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات جو لکھی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں مومنوں کے ساتھ ایک معاہدہ بیان فرمایا ہے،
وہ معاہدہ یہ ہے کہ اے مومنو تم یہ 2 کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ 3 کام کرے گا جو لکھے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مومنوں نے تو وہ دونوں کام کر دیے اور اللہ تعالیٰ اپنے جوابی 3 کام کرنے سے نعوذ باللہ منحرف ہو گئے یا بھول گئے؟ پاکستانی قوم کے موجودہ حالات سے ظاہر ہے کہ اس قوم پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والی قوموں سے 2 گنی رحمت بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو کئی گنی ہے مگر 2 گنی بھی نہیں ہے، اور اللہ کے خالص ہماری قوم کے لیے بنائے ہوئے نور کا بھی کوئی نشان نظر نہیں آ رہا اس قوم کے اوپر۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے وعدے تو ضرور سچے ہوتے ہیں، سوچئے ذرا کہ پھر غلطی کہاں ہے یا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیت کو بھی جھوٹا کہنے کا حوصلہ نہیں ہوگا میری قوم کے لوگوں میں، کوئی نہیں کہے گا کہ آیت ہی جھوٹ ہے، آیت خدا کی سچ ہے۔ پھر غلطی کہاں ہے یا کیا غلطی ہے؟ اپنے اپنے دل سے سوچیں۔ میرے خیال میں سیدھا اور سچا حال یہی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانوں میں آنے والے ہر ایک رسول کو مان لینے پر ایمان لانے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ مان لینے یا ہر ایک رسول پر ایمان لانے کا وعدہ کا معاہدہ بیان فرمایا ہوا ہے۔ اگر یہ معنی یا یہ تفہیم جو میں نے بیان کی ہے یہ والی تسلیم نہ کی جائے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ معاہدہ کر کے بعد میں منحرف ہو گئے۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ مجھے امید ہے کہ میری قوم کے دل میں ابھی بھی ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور وقار کا احساس ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ تمام آیتیں اللہ تعالیٰ کی آج بھی اسی طرح سچ ہیں جس طرح پہلے سچ ہوتی ہیں۔ تو آیت میں غلطی نہیں، اور خدا تعالیٰ کے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ سے بھاگنے کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ غلطی ہماری قوم سے ہوئی ہے اور وہ یہ غلطی ہے۔ خدا کرے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو، اس پر غور کریں اپنی اپنی توفیق کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کرے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔